You are watching E-Awaaz TV, Voice of Community. अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम 12वां खिलाड़ी के एक और एपिसोड के साथ आपका मेज़बान फयाज़ वलाना आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाजरीन इकराम, पाकिस्तान में सियासत की गहमा गहमी अपनी जगह, लेकिन इस हफ़्ते हम कुछ बात कनाडा और पाकिस्तान की करेंगे। ये कनाडा और पाकिस्तान, ये दोहरी शहरियतें क्या वाकई दोहरी शहरियतें हैं, या जिस तरह मैं अक्सर आपको इस बात की वजाहत करता हूँ कि हम ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए ये दोहरी शहरियतें, कभी कभी जब हम पाकिस्तान के हालात देखते हैं, यहाँ हम इस कंट्री को छोड़ नहीं सकते, वहाँ हम पहुँच नहीं सकते कि हम अपने वतन अज़ीज़ पाकिस्तान के लिए कुछ कर सकें, तो फिर मैं इसे दोहरी शहरियतें नहीं बल्कि दोहरी अज़ियतें कहता हूँ। आज के हम प्रोग्राम में इस पर भी बात करेंगे कि ये दोहरी शहरियत या दोहरी अज़ियत पालना कितना आसान है और कितना मुश्किल है। और दूसरी बात कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के बारे में शायद ही कोई पाकिस्तान का साहिब राय बंदा हो जिसने ये ना कहा हो कि ब्रेन ड्रेन हो रहा है जी, कि पाकिस्तान से काबिल अज़हान, काबिल ज़ेन, काबिल और मेहनती बासलाहियत लोग बाहर जा रहे हैं। ये ब्रेन ड्रेन का सिलसिला कब से शुरू हुआ, कैसे हुआ, और कौन कौन से हीरे, कौन कौन से ऐसे गोहरे नायाब जो पाकिस्तान में मौजूद होने चाहिए थे, लेकिन वो किन किन हालात की वजह से आज पाकिस्तान में नहीं बल्कि पाकिस्तान से 10,960 किलोमीटर कनाडा में दूर, कनाडा में, अमेरिका में, और कुछ ऐसे कंट्रीज़ हैं जो शायद इससे भी ज़्यादा डिस्टेंस पे हैं, वहाँ मौजूद हैं। इन्हें होना तो पाकिस्तान में चाहिए था, लेकिन ये बाहर क्यों हैं, उस पर बात करेंगे। और फिर कुछ ऐसे भी होते हैं जिन्होंने अपना कोई इस तरह तवाज़न बरकरार रखा हुआ है कि वो आधे पाकिस्तान में और आधे कनाडा में है। ऐसे ही मोअज़्ज़ज़ मेहमान हमारे आज के मेहमान जनाब राना रऊफ़ साहब हैं। राना रऊफ़ साहब का तारुफ बहुत लंबा है, मैं कोशिश करूँगा कि मैं अहाता कर सकूँ कि राना साहब ने ज़िंदगी में आज तक क्या क्या अचीवमेंट्स हासिल की। उसके लिए डिटेल में जाने से पहले राना साहब का मैं शुक्रिया अदा करूं। राना साहब बहुत शुक्रिया जनाब हमारे स्टूडियो तशरीफ लाने का। बहुत शुक्रिया फयाज साहब, आपने इतना अच्छा इंट्रोडक्शन कराया। मैंने अभी नहीं कराया, अभी सिर्फ मैंने आपको वेलकम किया है। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। राना साहब की इतनी प्यारी शख्सियत है कि अक्सर देखने में यह आया है कि जब बंदा थोड़े से हाई लेवल पे काम करता है, और स्पेशली मीडिया में और मार्केटिंग की दुनिया में, जहां आप टॉप की सेलिब्रिटीज़ के साथ काम करते हैं, पाकिस्तान और साउथ एशिया के टॉप के प्लेयर्स के साथ आप जो है काम करते हैं, मीडिया वाले लोगों से काम करते हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को आपने लीड किया हुआ होता है, टेलीविज़न चैनल्स पाकिस्तान में 92 न्यूज़ और QTV जैसे बड़े बड़े चैनल्स आपने लॉन्च किए हुए हों, इतने हाई प्रोफाइल में काम करने के बाद होता ये है कि कहीं ना कहीं नामालूम तरीके से बंदे के अंदर थोड़ी बहुत रऊनत, तकब्बुर, गरूर, या थोड़ी सी अपने सुपीरियरिटी कि मैं बड़ा हूँ, मैं ऊपर हूँ, वो थोड़ा सा तासुर आ जाता है। लेकिन राना रऊफ़ साहब से मैं भी जब मिला हूँ, और आप भी जब मिलेंगे, या जो लोग कनाडा में या पाकिस्तान में इन्हें जानते हैं, कि इन्हें जब भी आप मिलें आपको इनकी अचीवमेंट्स में तो इजाफा होता नज़र आता है, लेकिन इनके तहम्मुल में, मिजाज में, बुर्दबारी में, ही इज़ अ ट्रू पिक्चर ऑफ बीइंग डाउन टू अर्थ। ये इंतहाई डाउन टू अर्थ आदमी है, और मेरी दुआ है कि इनकी रहनुमाई में हमारे जैसे नए जो मीडिया में लोग आने वाले हैं वो भी इसी तरह इनसे कुछ सबक हासिल करें, जो तरक्की करें, इतने ही झुकते चले जाएं। तारुफ की डिटेल लंबी है, मैं कोशिश करूंगा मैं इसका पूरा अहाता कर सकूं। राना रऊफ़ साहब ने मास्टर किया है बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन, और एक इन्होंने मास्टर बिज़नेस एजुकेशन में पंजाब यूनिवर्सिटी से किया हुआ है। उससे पहले इन्होंने BSc इस्लामिया सिविल लाइन से मैथ स्टैट के साथ की थी। अब पता नहीं ये मैथ स्टैट पढ़ने के बाद मीडिया में कैसे आ गए, इस पर भी बात करेंगे। बाद अज़ां इन्होंने 1992-94 में एडवर्टाइजिंग एजेंसी, पाकिस्तान की एक ऐसी एडवर्टाइजिंग एजेंसी जिसके हेड SH हाशमी साहब थे, और SH हाशमी साहब पाकिस्तान में मार्केटिंग की दुनिया में उन्हें एक बेताज बादशाह कहा जाए तो वो गलत नहीं होगा। पाकिस्तान की दुनिया में एक लंबे अरसे तक SH हाशमी साहब के अलावा कोई दूसरा नाम था ही नहीं। ताहिर खान साहब या सरमद अली या बाकी नाम बाद में आते गए, लेकिन SH हाशमी नो डाउट नंबर 1 थे और किंग थे अपनी फील्ड के। अल्लाह उन्हें गरीक रहमत करे। मेरा भी एक दिलचस्प वाक़या है, टाइम मिला तो मैं वो भी राना साहब से डिस्कस करूँगा। एडवर्टाइजिंग एजेंसी ओरिएंट के उन्होंने ज्वाइन किया, और फिर पाकिस्तान में इन्होंने बहुत ज़्यादा कंपेन्स की, ऐसी कंपेन्स जो शायद अभी हम कुछ कोशिश करेंगे आपको उसकी झलकियाँ दिखाएं। फॉर एग्जांपल नवाज शरीफ साहब जब प्राइम मिनिस्टर थे तो इन्होंने पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी इनकी मशहूर थी कर्ज़ उतारो मुल्क संवारो कैंपेन, वो राना साहब ने लीड की। इन्होंने डिज़ाइन किया, उसको एग्जीक्यूट किया, सारे जो कैंपेन थी एडवर्टाइजिंग कैंपेन। इसके अलावा बायो अमला, ट्रीट कॉरपोरेशन, ट्रीट ब्लेड और मुख्तलिफ, लेकिन
بیسیکلی یہ مارکیٹنگ کے آدمی ہیں, ساری زندگی ان کی مارکیٹنگ میں گزری. اس وقت یہ سی ای او ہیں گولڈن تھاٹس ایڈورٹائزنگ ایجنسی, جس کا ہیڈ آفس کینیڈا میں ہے اور پاکستان میں بھی ان کا آفس ہے. اس کے علاوہ یہ سی ای او ہیں سینسیشن کانسیپٹس کے, سی ای او شیونگ کرافٹس. انہوں نے اپنی ایک شیونگ بلیڈز کی ایک سیریز لانچ کی ہے جو امیزون سمیت دنیا بھر میں بک رہی ہے. اس کے علاوہ یہ میڈیا ایڈوائزر ہیں, ہلال احمر کے رہے ہیں اور گورنر پنجاب کے میڈیا ایڈوائزر رہے ہیں 2015 اور 2016 میں. اس کے علاوہ چیئرمین میڈیا کمیٹی ایف پی سی سی آئی فیڈریشن آف پاکستان چیمبرز آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے چیئرمین رہے ہیں, وائس چیئرمین میڈیا کمیٹی رہے ہیں 18-19 میں. پھر اس کے علاوہ مارکیٹنگ کنسلٹنٹ ہیں یہ ستارہ گروپ کے, فارویل کاسمیٹکس کے اور چینل 92 نیوز, پاکستان کا ایک ٹاپ کا چینل ہے 92 نیوز, اس کے مارکیٹنگ کنسلٹنٹ ہیں. چیئرمین ہیں یہ میڈیا کمیٹی لائنز کلب انٹرنیشنل کے. رانا صاحب پریزیڈنٹ لاہور ایڈنز لائنز کلب ہیں, پریزیڈنٹ پاکستان اوورسیز لائنز کلب ٹورانٹو. انہوں نے ماشاءاللہ ٹورانٹو میں بھی لائنز کلب بنایا ہوا ہے پاکستانیوں کا, اس کے یہ پریزیڈنٹ ہیں. اس کے علاوہ یہ 92 نیوز لانچ کرنے کے علاوہ کیو ٹی وی انہوں نے پاکستان میں لانچ کیا, وہ ایک ان کی بہت بڑی اچیومنٹ ہے. اور پھر پاکستان میں آپ کو یاد ہوگا ایک ماں تجھے سلام کے نام سے ایک ایسا پروگرام پاکستان میں ہوا جو شاید ہی پاکستان کی ہسٹری میں ہوا. اس سے پہلے پاکستان میں مدرز ڈے منانے کا کوئی رواج, کوئی کنسیپٹ نہیں تھا. مدرز ڈے کو آفیشلی منانے کا اور میڈیا انڈسٹری میں منانے کا سلسلہ رانا صاحب نے شروع کیا, اور رانا صاحب نے یہ کیوں شروع کیا اس کے پیچھے بھی ایک دلچسپ کہانی ہے, وہ بھی آپ سے گوش گزار کریں گے. ماں تجھے سلام ملینز تک ویوز اس کے اب تک جا چکے ہیں, یوٹیوب پہ اویلیبل ہے. ہم کوشش کریں گے کوئی ایک جھلک اس کی آپ کو دکھا سکیں. اس میں فرسٹ ٹائم پاکستان کے صف اول کے نامور شاعر جناب انور مسعود صاحب نے بشیرہ والی جو ان کی مشہور نظم ہے, جو بشیرہ نے اپنی ماں کے ساتھ سلوک کیا اور ماں نے ان رسپانس کیا اس کے ساتھ محبت بھرا سلوک کیا, اس کی ایک پوری سٹوری ہے. ہم کوشش کریں گے کہ 2-2.5 منٹ کی وہ بھی آپ کو دکھا سکیں, اینڈ یو گونا لائک دیٹ. اس کے علاوہ رانا صاحب نے پھر کینیڈا آ گئے, لیکن کینیڈا آنے سے پہلے ایک اور انہوں نے ایک کام کیا. ان کے اندر ایک نیک روح بھی موجود ہے. انہوں نے نعت پہ کام کیا. نعت شریف پاکستان میں نعت کو اس طرح لیا جاتا تھا کہ شاید یہ صرف مولویوں کا کام ہے, مدرسوں اور مساجد کے اندر ہی بیٹھ کے نعت پڑھی جا سکتی ہے. اسٹوڈیو میں آ کے یا باقاعدہ انسٹرومنٹس کے ساتھ بیٹھ کے کسی پلان کے ساتھ کسی تھیم کے ساتھ نعت نہیں پڑھی جا سکتی. فرسٹ ٹائم انہوں نے نعت انٹروڈیوس کرائی, اسٹوڈیو والی نعت جو ہے, جسے باقاعدہ پھر میڈیا نے کاپی کیا, سارے میڈیا چینلز میں پھر وہ گھومی نعت. اور انہوں نے پاکستان کے ایک نامور گلوکار روفی کو انہوں نے وہ گانا گا رہے تھے, ان کی فیلڈ ہی ساری گانا گانے تھی, لیکن رانا صاحب کی محبت, ان کی شفقت, ان کی رہنمائی میں وہ نعت کی طرف آئے اور پھر انہوں نے گانا بجانا چھوڑ دیا اور وہ نعت کی طرف ہی چلے گئے, اور انہیں پرائڈ آف پرفارمنس بھی ملا اس پہ. تو نعت پہ کیا کام کیا انہوں نے, اس پہ بھی بات کریں گے. اس کے علاوہ رانا صاحب کینیڈا کیوں آئے, ان کی فیملی یہاں رہتی ہے, یہ ان کا پتہ نہیں چلتا. جب بھی رانا صاحب سے بات ہوتی ہے میں ان سے پوچھتا ہوں کہ آپ پاکستان میں ہیں یا کینیڈا میں ہیں, کیونکہ کب یہ کینیڈا ہیں کب پاکستان ہیں سوائے ان کی فیملی کے اور کسی کو نہیں پتہ. اس کے علاوہ رانا صاحب نارتھ امریکہ میں 92 نیوز چینل کے بیورو چیف ہیں, ہیڈ ہیں, روح رواں ہیں. 92 نیوز سارا رانا صاحب کے ہاتھ میں ہے. رانا صاحب کی ایک اور, اب یہ ریئل اسٹیٹ میں بھی جو ہے ایک گوئنگ ٹو بی اے نیو کنگ ان ریئل اسٹیٹ, انہوں نے پاکستان میں ری میکس کو لانچ کیا. پاکستان بھر میں اس وقت ری میکس کے آفیسز دھڑا دھڑ کھل رہے ہیں, اور ری میکس دنیا کی سب سے بڑی ریئل اسٹیٹ فرم ہے. کینیڈا سے یہ پاکستان لے کے گئے ہیں, اور پاکستان میں جو لوگوں کو اکثر شکایات ہوتی تھی کہ وہاں ریئل اسٹیٹ ٹرانزیکشن تو بہت زیادہ ہو رہی ہیں, لیکن اتنے زیادہ فراڈز بھی ہو رہے ہیں لوگوں کے ساتھ. وہاں پاکستان میں ریئل اسٹیٹ انڈسٹری کو اور پراپرٹی ڈیلنگ کے کاروبار کو باقاعدہ کوئی سسٹم میں, نظام میں لانے کی ایک جو ہمارے پاکستانیوں کی ایک بہت پرانی خواہش تھی, اس کو عملی جامہ پہنانے کی طرف ایک قدم رانا رؤف صاحب نے اٹھایا ہے. ری میکس کو یہ پاکستان لے کے گئے ہیں, اور یہ صرف پاکستان, یہاں سے کینیڈا میں جو اچھی چیزیں نہیں لگتی ہے پاکستان لے جاتے ہیں, اور پاکستان میں جو اچھی چیز ہوتی ہے اسے کینیڈا لے آتے ہیں. انہوں نے ستارہ گرین کے ایک پروجیکٹ, ریئل اسٹیٹ کا پروجیکٹ ہے پاکستان میں, اسے یہ یہاں کینیڈا لے کے آئے ہیں. پچھلے دن انہوں نے اس کی لانچنگ کی. اس پہ بات کریں گے کہ یہ پاکستان کے پلاٹ کینیڈا میں بیٹھ کے اور کینیڈا والے زمین پاکستان میں بیٹھ کے کیسے بیچ رہے ہیں, اور اب تک اس میں انہیں کامیابی کس طرح ہوئی ہے. اور ہمارے ریئل اسٹیٹ انڈسٹری سے وابستہ لوگ, چاہے وہ پاکستان میں ہوں چاہے کینیڈا میں ہوں, وہ رانا صاحب کے تھرو کس طرح ان کے ریئل اسٹیٹ کے وینچرز کو جوائن کر سکتے ہیں, اور فیوچر میں ان کے کیا پلان ہیں. جناب رانا صاحب. ماشاءاللہ جی, آپ نے اتنا لمبا انٹروڈکشن کروا دیا ہے تو میں سوچ رہا ہوں کہ یہ واقعی میں ہوں اور میں اس قابل تو نہیں ہوں, کیونکہ یہ جتنی اچیومنٹس آپ نے بتائی ہیں وہ ون مین شو نہیں ہے, وہ پوری ٹیم ورک ہے. اس کے پیچھے کوئی آپ جیسے دوست محسن موجود ہیں,
اور یہ پاسبل نہیں ہوتا جب تک اللہ تعالیٰ کی رحمت نہ ہو، مہربانی نہ ہو اور آپ جیسے دوست نہ ہو. کوئی چیز بھی پاسبل ہو سکتی ہے آپ کی نیت صاف ہو. تو میں حاضر ہوں. مجھے آپ بتائیے میں کس طرح آپ نے پورا ایکسپلور کر دیا. ویسے تو آپ نے جو بات کی نا تعارف کی، میں اکثر ایکسپلین کرتا ہوں، لوگوں کو بتاتا ہوں کہ میرے پروگرام میں جو بندہ آیا ہوا ہے، جو میرا مہمان ہے، مجھے وہ بھی عزیز ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ عزیز وہ لاکھوں کروڑوں لوگوں کی آنکھیں ہیں جو اس وقت پروگرام دیکھ رہی ہوں گی، کچھ بعد میں سوشل میڈیا کے ذریعے دیکھیں گی، کچھ 6 مہینے بعد دیکھیں گی، کچھ سال بعد دیکھیں گی. وہ پتہ ہی نہیں کتنی آئی بالز نے دیکھنا ہے اس پروگرام کو. وہ آنکھیں دیکھنے والی میرے لیے زیادہ عزیز ہیں. میری کوشش ہوتی ہے کہ میں ان کا ٹائم لے رہا ہوں، انہیں بتاؤں کہ میں جس بندے کو آج آپ سے ملوانے جا رہا ہوں اس بندے کی اچیومنٹس کیا ہیں، تاکہ وہ بندے وہاں صوفے پہ بیٹھ جائیں، چائے کا کپ پانی کا گلاس لے کے پاس بیٹھ جائیں کہ ہاں واقعی کوئی بندہ اس طرح کا ہے کہ جس پہ ہم 10 20 40 منٹ اس کی بات سن سکتے ہیں اور انہیں اس سے رہنمائی ملے گی. پہلے تعارف کرانا اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ پراپر تعارف کرایا جائے. دوسرا یہ ہے کہ یہ جو تعریف کیا جانا ہوتا ہے نا، اور تعارف نکلا بھی تعریف سے ہے، تعریف کیا جانا جو ہے یہ خدائی صفت ہے. آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی بک ہے اللہ تعالیٰ کی قرآن مجید، اس کا سٹارٹ اللہ تعالیٰ نے کتاب کے بارے میں بعد میں بتایا، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں. یہ بعد میں ہے. پہلے ہے الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں اس رب کے لیے ہیں جو تمام جان. اس کا مطلب ہے تعریف کیا جانا، تعریف سننا اور تعریف پہ خوش ہونا یہ خدائی صفات میں شامل ہے. تو جو چیز تعریف کرنا اور تعریف سننا اگر اللہ کو پسند ہے تو اللہ کے بندوں کو کیوں نہیں پسند ہوگی؟ تو اس لیے تعریف کرنی چاہیے اور تعریف کو پسند. بہت بہت شکریہ، آپ کے اتنے اچھے جذبات ہیں اور آپ کی باتیں بالکل ٹھیک ہیں. اس میں سے 2 پوائنٹ آپ نے جو بولا کہ لاکھوں کروڑوں کو میسج آتا ہے، وہ میرے ساتھ ہو چکا ہے جی. کہ میں نے جو 2 پروگرام آپ نے ذکر کیا، ناز شریف کا اور ماں تجھے سلام کا، میں آنکھوں دیکھے واقعات ہیں کہ وہ پروگرام دیکھ کے کئی لوگوں کے لیٹرز آئے ہمارے پاس کہ جی ہم نے ماں کی خدمت کرنا شروع کر دی ہے، ماں کی تابع داری نہیں کرتے تھے. تو واقعی وہ جو ہمارا میڈیا ہے اس کے ذریعے جو میسج آتا ہے وہ کئی لوگوں کو سنوار دیتا ہے جنہوں نے میسج لینا ہوتا ہے. یہ تو آپ کی بالکل بات ٹھیک. ناظرین کرام، آپ کو ایک اور بتاتے چلیں کہ رانا صاحب نے ماں تجھے سلام جو پروگرام تھا وہ کیوں کیا، اس کی ہم ایک ہلکی سی جھلک آپ کو دکھائیں گے، لیکن اس پہ ایک دلچسپ سٹوری ہے اس کے پیچھے. ان کے والد صاحب کی ڈیتھ ہو گئی تھی، اللہ انہیں جنت نصیب کرے، ان کے درجات بلند کرے. وہ شہید ہیں، وطن پہ انہوں نے اپنی جان قربان کر دی تھی. یہ شہید کے بیٹے ہیں. یہ بہت چھوٹے تھے جب ان کے والد صاحب کی شہادت ہوئی. پاکستان آرمی میں وہ سرو کر رہے تھے اور وہاں ان کی شہادت ہوئی. اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے. ان کی ماں نے انہیں اور ان کے بھائی بہنوں کو پالا یہ جب بہت چھوٹے تھے. تو ان کی ماں اپنے گاؤں میں وہ اسکول انہوں نے ایک قائم کیا. اسکول کیسے قائم ہوا وہ سٹوری رانا صاحب سنتے ہیں. جی رانا صاحب. فیض بھائی، واقعی آپ کا یہ پروگرام موٹیویشنل ہے اور اس سے زیادہ شاید میں ایموشنل نہ ہو جاؤں کیونکہ چیز ایسی ہے کہ میں واقعی 1 سال کا تھا جب میرے والد صاحب کی شہادت ہوئی. میرے والد صاحب نے 3 جنگیں لڑی ہیں. 71 وار میں وہ شہید ہوئے. اور اس کے بعد یہ تھا کہ والدہ چونکہ اکیلی تھی، انہوں نے، ہمارا گھر تھوڑا سا حویلی ٹائپ تھا، ٹھیک ہے، تو برادری ایک ہی تھی، راجپوت برادری زیادہ تھی، جاٹ بھی ہیں. تو وہاں یہ ہوا، کون سے ڈسٹرکٹ کی بات ہے؟ یہ شیخ پورہ کے ایک گاؤں کی بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو وہاں اسکول نہیں تھا بچیوں کا. تو وہ جو بچوں کے اسکول کے لیے کسی نے اپلیکیشن دی گورنمنٹ کو، تو انہوں نے 3 ٹیچرس بھیجی فیمیل ہمارے گاؤں میں. تو وہ آپ کو پتہ ہے گاؤں کے جو لڑکے ہوتے ہیں وہ کیا ان کے جو ان پڑھ ٹائپ ہوتے ہیں وہ نہیں، انہوں نے کہا یہ کیا سلسلہ شروع. دوسری بھی ان کو تنگ کرنا شروع کر دیا. تو ایک دن کا واقعہ کہ وہ تینوں جو ٹیچرس تھیں وہ محلے میں سے گزر رہی تھی گلی میں سے، تو پیچھے وہ لگے ہوئے تھے اور وہ شور تھا. تو والدہ صاحبہ باہر نکلی، دروازہ کھولا تو دیکھا کہ یہ چیز ہو رہی ہے. تو انہوں نے تینوں کو اندر اپنے گھر داخل کر لیا، بلا لیا دروازہ بند. اور انہوں نے اس کے بعد وہ لڑکے واپس چلے گئے. تو انہوں نے کہا کہ اب آپ نے میرے گھر آنا ہے اور ادھر ہی پڑھانا ہے، بچیاں جو ہیں وہ ادھر آ جائیں گی. اچھا، بچے جو لوگ جو بچیاں بھی نہیں بھیجتے تھے کیونکہ وہ ایک برادری سسٹم ہوتا، وہ نہیں بھیجتے. تو پہلے ایک بچی آئی ہمسامے کی، پھر دوسری آئی، پھر پوری 3 4 5 وہ جو ٹیچرس تھیں ان کو رات بھی وہیں اسٹے دیا جاتا تھا. تو وہ ایک باقاعدہ سکول کا درجہ اختیار کر گیا آہستہ آہستہ. آپ کے گھر میں اسکول بن گیا؟ گھر میں اسکول. اچھا، جو لوگ تنگ کرتے تھے اس لیے تنگ نہیں وہ کرتے تھے، کوئی شہید کا گھر تھا کہ وہ رسپیکٹ تھی، تو وہاں کسی کی ضرورت نہیں تھی دیکھنے کی. تو وہ الحمدللہ وہ رسپیکٹ کی وجہ سے وہ اسکول چل پڑا. اور آج اس ٹائم ہمارے گاؤں کی تعلیم کا یہ عالم ہے کہ ہمارے گاؤں میں 3 4 لڑکیاں PhD کی ہوئی ہیں.
اور پورے 7 گاؤں کی جو لڑکیاں تھیں وہ بھی آتی تھیں. میری والدہ کا جب 40واں ہوا تو روفی صاحب، نور الحسن صاحب، یہ ساری جتنی سیلیبریٹیز تھیں وہاں گئے گاؤں میں، اور ایک جمع غفیر تھا اور وہ اس میں سے 70% عورتیں تھیں، چھتوں پہ چڑھی ہوئی تھی نیچے، اور پورا جیسا پتہ نہیں کیا کوئی پیروں والا جو سلسلہ تھا وہ نظر آ رہا تھا. تو یہ والدہ نے خیر ہمیں میری تربیت بھی الحمدللہ، چونکہ شہید کا بیٹا تھا تو انہوں نے صلاح الدین ایوبی، محمد بن قاسم، وہ ساری سٹوریاں سنا کے جوان کیا. تو وہ ساری چیزیں ایتھکس کنورٹ کی. آپ پھر آرمی میں کیوں نہیں گئے؟ کیونکہ ایک فیل ایسی تھی اور گھر میں آپ نے دیکھا بھی کہ میں گیا تھا جی. اچھا ہاں جی، میں آئی ایس بھی میں کلیئر کیا، سارا کچھ کیا. پتہ نہیں اینڈ ٹائم پہ ایف ایس سی کے بعد ایک دور آیا، ایم بی اے اسٹارٹ ہوا پاکستان میں. آئی بی اے بڑا مشہور کراچی کا کیمپس ہے. جی بالکل. تو پتہ نہیں دماغ اس طرح پھرا کہ میں سلیکٹ ہو گیا. اور مجھے ابھی تک یاد ہے، میری والدہ ہی مجھے لے کر گئی تھی. بریگیڈیئر صاحب کو میں نے بولا کہ سر میں ملک کو سرو کرنا چاہتا ہوں، لیکن میرے خیال میں اب وہ سرو کرنے کا طریقہ چینج ہو گیا ہے. رادر دین کہ میں لڑائی کرتے ہوئے شہید ہو جاؤں، میں کیوں نہ میں اکانومی میں سرو کروں، پیسے کماؤں، اپنی وطن کے لوگوں کو تھوڑا سا جو ہے میرا سورس میں بنوں، میں اس طرح سرو کروں. تو میں نے وہیں سے ذہن بنا لیا کہ میں نے ایف ایس سی کے بعد ایم بی اے کرنا ہے. تو میں نے پھر وہ چھوڑ کر میں نے بی ایس سی کی، اور بی ایس سی میں الحمدللہ میں نے ٹاپ کیا. سویلین کالج، بہت مشہور کالج، گورنمنٹ کالج کے ساتھ. ہمارے سینئرس میں وسیم اکرم صاحب تھے اس ٹائم، وسیع شاہ صاحب ہمارے سینئرس ہیں. اور ہاکی کی ٹیم اس ٹائم پاکستان کی سب سے ٹاپ کی ہاکی کی ٹیم ہوتی، اور ساری ہاکی کی ٹیم وہاں سارے پلیئر کو 70% ہمارے کالج کے تھے. ہاں، تو وہ جو اسلامیہ کالج سول لائن، اور میں ہاسٹل میں رہتا تھا 4 سال. ہم دن رات ہم اکٹھے ہوتے تھے. تو الحمدللہ وہ جتنا بیچ تھا، جو جتنے لوگ تھے، وہ سارے کوئی نہ کوئی اپنا مقام. اسلامیہ کالج اور گورنمنٹ کالج کی کرکٹ ٹیمیں میں بڑی مشہور تھی. سلیم ملک اسلامیہ کالج میں، میرے بھائی بھی اسلامیہ کالج میں پڑھتے رہے ہیں. اچھا، وہ کلاس فیلو سلیم ملک کے ساتھ. اچھا ناظرین کرام، ابھی ہم آپ کو ماں کے حوالے سے وہ تھوڑا سا دکھائیں گے کلپ، تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ ہم جس ماں کے پروگرام کی بات کر رہے ہیں وہ ایکچولی پروگرام ہے کیا. اچھا سوری، میں اس سے پہلے ایک چیز میں نے کیوں بنایا. جی والدہ، میں نے امیگریشن کی بھی تھوڑا سا بتا دوں کہ میرے ادھر آنے کی ایک ریزن تھی. 2002 میں والدہ کو ڈکلیئر ہو گیا کینسر. تو وہاں سے انہوں نے بولا کہ جی بون میرو جو ہے نا وہ میچ کرنا ہے، تو اس کی کوئی ٹھیک ٹھاک کاسٹ آتی ہے. تو میرا وہ جو اورینٹ میں تھے تو وہ ایک بڑا اچھا صاحب ہے، میں مینشن کرنا چاہوں گا، مبشر صاحب. اللہ نے اس کو بھی اس ٹائم انگلینڈ میں سیٹ کیا ہوا ہے. انہوں نے مجھے مشورہ دیا کہ رانا صاحب پیسے اگر نہیں ہے نا 1-2 کروڑ روپیہ، کوئی بات نہیں، آپ امیگریشن اپلائی کریں اور آپ والدہ کو بھی ساتھ لے جائیں. اور وہاں کینیڈا میں جو سہولیات موجود ہیں میڈیکل کی ساری، میں نے اپلائی کیا. الحمدللہ پاکستان کا پہلا میں تھا امیگرینٹ جو وداؤٹ انٹرویو پوری فیملی 9/11 کے بعد میں ادھر آیا. جب میں ادھر آیا تو وہ مجھے ملا نہیں ہے، کوئی بھی صحیح گائیڈنس نہیں ملی میڈیکل کی یا ویزے کی. تو 6 مہینے میں ادھر روتا رہتا تھا. تو میاں ادریس صاحب جو 17 میرے کلائنٹ بھی ہیں، لیکن وہ فیملی ٹرمز بھی ان کے ساتھ ڈیولپ ہو چکے تھے. تو انہوں نے بولا کہ آپ واپس چلیں، آپ اپنے والدہ کی خدمت کرتے ہیں اور جو ہو سکا ہم وہاں کریں گے. تو ہم واپس چلے گئے. میں ان کے ساتھ ہی بلکہ واپس کیا. شوکت خانہ میں کوئی 3 سال ہم نے ان کی خدمت کی، اپنا علاج کروایا. جاتے ہوئے میں نے ان کو ایک ٹریبیوٹ پیش کرنے کی کوشش کی. میں نے اس کی اسپانسرشپ جو میاں صاحب نے دی کہ جی ٹھیک ہے. میں نے کہا جی میں چونکہ ماں نے ایک اتنا مجاہدانہ زندگی گزاری ہے تو میں ٹریبیوٹ کرنا چاہتا ہوں کہ میڈیا کے انڈسٹری سے ہوں تو میں بھی کچھ کروں. تو میں نے پھر وہ سارا کلام جو جتنے ماں کا جس نے پڑھا تھا وہ سب سے رابطہ کیا. اس میں میرے ساتھ نور الحسن صاحب جو ہیں وہ بہت رانا نور الحسن. ہاں جی نہیں سر وہ رانا نہیں ہے. ہاں جی وہ ملک ہیں وہ. ہاں جی نور الحسن صاحب نے اس میں میری بہت مدد کی. سارے آرٹسٹوں کو سے کلام لیا، ہم نے محنت کی اور وہ پروگرام بنایا. ایس ٹی این ہوتا تھا اس ٹائم، شالیمار ٹیلی ویژن نیٹ ورک. تو ہم نے وہ گھر کے ہمارے سارے افراد بیٹھے ہوئے ہیں، 17 کی فیملی بیٹھی ہوئی ہے، جتنے یار دوست ہیں، اس میں کوئی کمرشلزم نہیں تھا. والدہ ہماری سامنے بٹھا کے میں نے ایک سنگر سے وہ کلام سنائے. اور اس پروگرام ہمیں بھی نہیں پتا تھا کہ وہ اتنا پاپولر ہو جائے گا. وہ جب پروگرام والدہ کی ڈیتھ سے پہلے 1 ہفتہ پہلے میں ان کو دکھایا، کیونکہ مجھے خود بڑا پسند آ رہا تھا. میں نے کہا تھا یہ چیز صحیح بن گئی ہے. تو میں نے والدہ سے کہا کہ جی آپ میرے لیے کوئی دعائیں کر دیں، میں نے اتنی اچھا آپ کو ٹریبیوٹ دیا ہے. تو انہوں نے بولا جی ساری دعائیں آپ کے ساتھ ہی ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو سارا کچھ دے گا. ان کی ڈیتھ ہو گئی. ڈیتھ کے بعد پروگرام چلا. مجھے کسی نے بتایا این ٹی ایم کے بندے نے کہ جی پوری دنیا میں بنایا جاتا ہے اپنا مدر ڈے، ادھر نہیں منایا جاتا، تو آپ تھوڑی سی ہمت کریں، اس کو ایئر کریں.
تو اگین پھر میاں ادریس صاحب میرے ساتھ کھڑے تھے. میں نے بات کی NTM سے, انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے ہم چلاتے ہیں. تو میں نے پروگرام ایئر کر دیا. وہ پروگرام ایئر ہو گیا, فون آئے, لیٹرز آئے. اس میں ایک کلام پڑھا تھا انور مسعود صاحب نے, جو ابھی آپ نے بولا کہ جی کلام اس میں دیکھا جائے گا. تو ماں تو وہ بھی گاؤں کے رہنے والے تھے, اور ماں جو گاؤں کے ساتھ بچے جو کمیونیکیشن کرتے ہیں جس لینگویج میں کرتے ہیں اس میں وہ بتایا گیا ہے کہ وہ رسپیکٹ نہیں کرتے. اور اینڈ پہ وہ اس کی اتنا وہ اچھا کلام تھا, جذباتی تھا کہ لوگوں کی ماؤں نے, میں جب گاؤں میں مجھے یاد آ گیا تو انہوں نے مجھے بہت دعائیں دی کہ میرے بچے نے میری رسپیکٹ کرنا شروع کر دی ہے. اور مجھے بڑے لیٹرز آئے. اگلے سال جیو نے بھی مجھے رابطہ کیا کہ پروگرام ساری فیسلٹیز ہماری ہوں گی, کانسیپٹ آپ کا ہوگا. میں نے کیونکہ اگلے سال بھی وہ پروگرام کیا, لیکن اگلے سال وہ پروگرام میں کاسمیٹک لک تھی, پورا تھا, وہ نیچرل, وہ چیز نہیں تھی. اس پروگرام کو مشرف صاحب نے بہت پسند کیا. وہ PTV پہ انہوں نے 2-3 دفعہ چلوایا. اور آپ سے پرمیشن لی بغیر؟ میں بلکہ ایک دن TV لگایا ہوا تھا تو میری والدہ کا چہرہ نظر آیا سامنے. میں نے کہا یہ کیسا کیا ہو رہا ہے؟ تو دیکھا پروگرام چل رہا تھا, ٹیلی نور نے اس کو اسپانسر کیا ہوا تھا. تو میں نے فون کیا PTV میں, تو کہتے ہیں کہ بھائی جان ہم بھی سو نہ کریں, بڑے صاحب پہ کریں. میں بڑا صاحب کون ہے؟ یہ والے صاحب ہیں, پرویز مشرف صاحب ہیں. تو پھر میں نے کہا اچھا اگر یہ چیز ہے نا, اگر انہوں نے اپنی والدہ کے لیے کیا ہے تو جتنی دفعہ مرضی آپ چلائیں. تو وہ پروگرام فیاض صاحب اتنا زبردست گیا کہ اللہ تعالیٰ کا مجھے پتہ ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے اگر یہ مقام دیا ہے تو اس میں سے اس پروگرام کا اور باقی ریلیجیس پروڈکشن کا حصہ ہے. میری محنت پتہ نہیں, بہت سارے لوگ محنت کرتے ہیں, سارا کچھ کرتے ہیں, تو وہ تھوڑا سا کچھ ایک ہے کوئی چیز جو اللہ نے میرے سے وہ کام قبولیت, ہاں اس میں قبولیت ہوتی ہے, وہ قبول کر لیا اللہ نے آپ کی محنت. ناظرین کرام, ابھی ہم آپ کو اس کا پروگرام کی ایک چھوٹی سی جھلک دکھاتے ہیں, لیکن اگر آپ کو اچھا لگے, اور میں آپ سے درخواست کروں گا کہ 2 منٹ دے دیں, انور مسعود صاحب کا کلام بھی سن لیں, رانا اپنا نور الحسن صاحب, ملک نور الحسن صاحب نے ان کے بارے میں, رانا رؤوف صاحب کے بارے میں کیا کہا ہے وہ بھی سن لیتے ہیں, اور پھر ہم ایک وقفے پر چلیں گے. جب وقفے سے واپس آئیں گے تو پھر نعت شریف اور باقی جو ان کی اچیومنٹس ہیں لائف پہ اس پہ بات کریں گے. اسٹے ود اس, ویل بی رائٹ بیک آفٹر دس شارٹ بریک. لیکن اس سے پہلے ایک ویڈیو دیکھ لیں. 10 سال لگے مجھے یہ نظم لکھنے میں, بالکل سچا واقعہ. جو لڑکے ہیں 2 اس میں, ان کے نام بھی وہی تھے. لڑکے کا نام ہے بشیر, نظم پنجابی میں ہے بشیر. دوسرا اس کا کلاس فیلو ہے اکرم, وہ ذرا دیر سے آیا ہے. ماسٹر جو ہے, منشی جسے کہتے ہیں, اس سے پوچھتا ہے کہ تو لیٹ کیوں ہے, ایکسپلینیشن اس کی کال ہوتی ہے. اور آج میں آپ لوگوں کی موجودگی میں یہ بتا رہا ہوں کہ وہ ماسٹر میں خود تھا. اج ماسٹر انہوں پوچھتا منڈے نو پنجابی دی نظم, اج بڑی دیر نال آیا او بشیریا, وہ ہے تیرا پنڈ ہے تے نال ہی سکول ہے, تے جائیں گا تو میرے کو ہڈیاں پنا کے تے آیا ہے, تو اج 2 منٹ ٹلیاں کچھ آ کے. وہ کہتے ہیں منشی جی میری ایک گل پہلے سن لو, منشی جی میری گل پہلے سن لو. اکر میں نے نیر جیا نیرج پایا جے, مائی نو اے ماردا ہے تے بڑا ڈاڈا ماردا ہے. اج اس بھڑکے نے حد پئی مکائی ہے, انہوں مار مار کے مدانی پن سٹی سو. بندے کٹھے ہوئے نے تے اتوں پج وگیا ہے, چک کے کتاباں تے سکول ول نسیا ہے. مائی دی منشی جی گھر ساڈے آئی سی, منہ تے نیل سن, سجا ہویا ہاتھ سی, اکھاں وچ اتھرو تے بلاں وچ رت سی. کہن لگی سونیا وے پتر بشیریا, میرا ہی کام بھی تو کریاں جھیریا, روٹی میرے اکرمیں دی لئی جا مدرسے. مائیے دی منشی جی گھر ساڈے آئی سی, منہ تے نیل سن, سجا ہویا ہاتھ سی, اکھاں وچ اتھرو تے بلاں وچ رت سی. کہن لگی سونیا وے پتر بشیریا, میرا ہی کام بھی تو کریاں جھیریا, روٹی میرے اکرمیں دی لئی جا مدرسے. اج پھر ٹر گیا میرے نال رس کے, گھیو وچ گن کے پرونٹھے اس پکے نے, ریج نال رنیاں سو انڈیاں دا حلوا, پونے وچ بن کے تے میرے ہاتھ دتی سو. ایو گل آخدی سی, مڑ مڑ منشی جی چھیتی نال جائیں بیبا, دیریاں نہ لائیں بیبا, او دیاں تے لوس دیاں ہون گیاں آندراں, بھوکا پانا آج جو سکولے ٹر گیا ہے. روٹی انہیں دیتی ہے میں پجا لگایا جے, اکرمیں نے نیر جیا نیر آج پایا. جیسے رفاقت صاحب نے کہا تھا
کہ قدر کرنے والے بہت کم ہوتے ہیں اور اگر وہ آپ کو مل جائیں تو ان کی اور قدر کرنی چاہیے اور اپنے محسنوں کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے. جیسے صاحب کے ساتھ رانا رؤوف صاحب بھی تشریف فرما ہے جن کے ساتھ پہلی بار میں میاں حنیف صاحب سے ملاقات ہو سکی, اور رانا صاحب نے جس طرح سے اپنی والدہ ماجدہ کی خدمت کی ہے, جس طرح سے ماں کے نام کو سربلند کیا اور جیسے پروگرام اس حوالے سے کیے, سلامت رہے ہیں صاحب آپ بھی, اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی دے. آپ نے والدہ ماجدہ کے حوالے سے بھی ایک کلام ریکارڈ کیا تھا, 2 لائنیں ماں کے حوالے سے. بسم اللہ, بسم اللہ. سونا دا سالن آگی دا بالن بالنے You are watching E-Awaaz TV, Voice of Community. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام 12واں کھلاڑی ود فیاض ولانا, اور آج ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں گولڈن تھاٹس کے CEO جناب رانا رؤوف صاحب, اور بات کر رہے ہیں ان کی زندگی کی اچیومنٹس کی, اوورسیز پاکستانیوں کے مسائل کے حوالے سے. لیکن پتہ نہیں ہم اوورسیز پاکستانیوں یا ووٹنگ رائٹس تک پہنچ سکیں گے یا نہیں, کیونکہ ان کی اچیومنٹس ماشاءاللہ اتنی ہیں اور وہ سفر ان کا زندگی کا اتنا طویل اور اتنا دلچسپ ہے کہ دل کرتا ہے کہ اسی پہ بات کی جائے, کرتے رہیں. اور اوورسیز کے رائٹس تو پتہ نہیں کب ملیں گے, نہیں ملیں گے. عمران خان صاحب کوشش کر رہے ہیں, سنیں آپ سپریم کورٹ میں جا رہے ہیں, اللہ کرے ہمیں مل جائیں. ابھی رانا صاحب سے بات کرتے ہیں. جی رانا صاحب, آپ نے ماں تجھے سلام تو کر ناظرین نے دیکھ لیا, اس پہ اب مزید بات ہم نہیں کرتے. میں لوگوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ پورا پروگرام دیکھنا چاہتے ہیں, آپ یوٹیوب پہ ماں تجھے سلام سرچ کریں, آپ کو پروگرام ان کا پورا مل جائے گا. 35 منٹ کا پروگرام ہے, بہت دلچسپ پروگرام ہے. آپ اپریشیٹ کریں گے ان کی ایفرٹ کو اور دعائیں دیں گے ان کی ماں کے کہ اللہ تعالیٰ انہیں جنت نصیب کرے, اور ان کی دعائیں ساری جو انہوں نے رانا صاحب کے لیے کی ہیں وہ قبول ہوں, آمین. ایڈورٹائزنگ میں آپ کیسے رانا صاحب؟ حالانکہ میڈیا میں تو اور بھی بہت سارے شعبے تھے, آپ اینکر بن سکتے تھے, آپ رائٹر بن سکتے تھے, کالمسٹ ہو سکتے تھے, میڈیا میں ایڈیٹرز ہوتے ہیں, اور آپ ایڈورٹائزنگ میں پھنس گئے. کیا ایڈورٹائزنگ میں کوئی چکا چاؤں, کوئی زیادہ شوبز زیادہ تھا سیلیبریٹی سے کام کرنے کا؟ آپ نے ریما, میرا, کوئی بندہ نہیں چھوڑا جس کے ساتھ آپ نے کام نہ کیا ہو. کہیں اس تناظر میں تو نہیں وہاں سٹک ہو گئے تھے آپ؟ ہرگز ایسی بات نہیں ہے. MBA کیا ہے تو MBA میں بزنس میں مارکیٹنگ کا ایک سبجیکٹ ہے, اس میں بتایا جاتا ہے کہ پروڈکٹ کو نت نئے بیچنے کے نئے طریقے کے ہیں, یعنی اس کو ایک ڈفرینٹ اسٹائل سے لانچ کرنا, وہ کریٹو کام ہے. تو وہ اب میں نے دیکھا کہ یا تو برانڈ سائٹ پہ چلا جاؤں یا پھر میں ایسے پلیٹ فارم پہ آؤں کہ جس میں ذرا نرس پہ بھی ہاتھ ہو قوم کی, اور ادھر سے پروڈکٹ بھی پاس ہو, اور ان کے مائنڈ سے پلے کرتے ہوئے کوئی چیزیں کی جائے. تو وہ اس لحاظ سے میں نے ایڈورٹائزنگ کو چنا کہ مجھے بڑا دلچسپ فیلڈ لگا کہ ایک 30 سیکنڈ کا ایڈ ہوتا ہے, ایک کیمپین ہوتی ہے جو پورے ذہنوں کو چینج کر دیتی ہے. ووٹ کو عزت دو, دھرتی کو پیار دو, یہ نام ہی کافی ہے. تو وہ مجھے بڑا انٹرسٹنگ لگا. آپ کا سب سے زیادہ ہٹ جو ہوا تھا وہ قرض سنوارو ملک سنوارو, قرض اتارو ملک سنوارو, وہ نواز شریف صاحب کی, نواز شریف کا, وہ کوئی میرے ہمیں کروڑوں اربوں خرچ کر دیے تھے میاں صاحب نے. پتہ نہیں ملک سنوارا گیا یا نہیں, لیکن وہ بڑا ان کا تھا. یہ پنجاب گورنمنٹ کا تھا, فیڈرل گورنمنٹ کا تھا؟ نہیں, فیڈرل گورنمنٹ, یہ فیڈرل گورنمنٹ تھا, لیکن پنجاب بھی اس وقت ان کے پاس ہی تھی, شہباز شریف کے پاس, تو اس پہ کافی پیسے خرچی ہوں گے. اس کے علاوہ آپ کا بڑا ایڈ کون سا تھا؟ بایو عاملہ ہے, کیونکہ ہے بالوں کا معاملہ. ہاں, بایو عاملہ آج تک ہے, اور الحمدللہ بایو عاملہ کو پاکستان کی ہربل کیٹیگری کا سب سے بڑا برانڈ بنایا. اس میں پینٹین سے مقابلہ تھا, تو وہ میرا ایک پرائڈ بھی ہے کہ میں نے وہ ایک چھوٹا سا تھا اس کو اتنا الحمدللہ اپنی اسٹریٹجی سے کیا. بالکل. اس کے بعد ستارہ والے, ہاں جی, ستارہ کا نام پہلے بہت بڑا ہے ماشاءاللہ, اور ستارہ ٹیکسٹائل ہے, ستارہ ہے, پورا گروپ ہے. تو ان کے ہر سال میں کوئی نہ کوئی پروجیکٹ لانچ ہوتے ہیں, اور وہ نئے ہوتے ہیں. پاکستان کا پہلا کیمیکل پلانٹ, پاکستان کا پہلا انرجی پلانٹ, پاکستان کا پہلا وہ مشارکہ ٹرم فائنانس سرٹیفکیٹ, وہ تو ایک نئے سے نیا پروجیکٹ لے کر آتے ہیں. تو الحمدللہ ان کے ساتھ میری فیملی ٹرمز ہیں, تو بڑا سیکھنے کا موقع. ستارہ کا آپ نے بہت کام کیا. آپ نے ٹریٹ کارپوریشن, ٹریٹ بلیڈ کا کام کیا. یس, ٹریٹ کارپوریشن میں ایک بڑا تھا کہ جی ٹریٹ بلیڈ اور باڈی گارڈ ایک سوپ ہوتا تھا, اور وہ لائف بوائے کا کمپٹیشن تھا. تو میں نے کوئی اسٹریٹجی اس طرح کی دی تھی کہ ان کی کوئی ملینس میں ٹنس میں نا ان کی پروڈکشن بڑھ گئی. تو مجھے انہوں نے ایوارڈ کے طور پہ ملیشیا اور تھائی لینڈ کا کوئی 15-20 دن کا ٹرپ اپنی سیل ٹیم کے ساتھ لگوایا. تو الحمدللہ وہ اتنے سارے, ہاں چین ون کا نام جو ہے اس ٹیم میں شامل, تو میرا کلائنٹ تھا چین ون کا. اچھا, ٹھیک. تو بہت سارے پاکستان میں شاید ہی کوئی ایسا بڑا نام ہو جو آپ نے, اور پھر یہ 92 نیوز, لیکن اس سے پہلے کسان گھی
آپ کا کسان گھی ان کا ہی ہے نا 92 والوں کا؟ 92 والوں کا جی، میاں صاحب خود جس طرح فیصل آباد کو کسان گھی کا آپ نے ایڈ بہت اچھا بنایا گا، بلکہ میں اپنے عامر صاحب سے کہوں گا، عامر صاحب ذرا ایک جھلک اس کی کسان گھی کے ایڈ کی ہمیں دکھا دیں ہمارے ناظرین کو، تاکہ اندازہ ہو کہ کس کوالٹی کا ایڈورٹائزنگ، مارکیٹنگ اینڈ برانڈنگ کا کام کرتے ہیں رانا رؤوف صاحب. جی ناظرین. دھرتی کو پیار دو، دھرتی سے پیار لو، دھرتی کو پیار دو، دھرتی سے پیار لو، پیار بیجو پیار پاؤ، پیار بیجو پیار پاؤ، سب کچھ ہی پیار ہو، دھرتی کو پیار دو، دھرتی سے پیار لو. جی ناظرین، یہ آپ نے ایک جھلک دیکھی کہ رانا صاحب کے کام کی کوالٹی کیا ہوتی ہے. جی رانا صاحب، یہ کسان گھی کا آپ نے، مجھے تو اس میں جھلک تھوڑی سی لگان مووی کی لگتی ہے، جو عامر خان کا لگان مووی تھی نا، جب سٹارٹ ہوتا ہے تو لگتا ہے لگان کا کوئی ہم دیکھ رہے ہیں، اور پھر آگے سے جو اس نے آپ نے رانا معمر کو آپ نے وہ سر پہ وہ اس سے پگڑی سے پٹکا سا بنایا ہوا ہے، اس سے لگتا ہے کہ وہ ایگزیکٹلی آپ کاپی کر رہے ہیں عامر کو، لگان والے کو. ایسی ہرگز بات نہیں ہے. کسان کا اس سے پہلے کمرشل انڈیا والوں نے بنایا تھا. اچھا. اور اس کا سلوگن تھا پوزیشننگ لائن، ہم اس کو کہتے ہیں کہ اتنا خالص جتنا پیار. اچھا. تو اب جب میرے پاس یہ اکاؤنٹ آیا تو وہ میں نے کو ڈفرینٹ کرنا تھا، تو میں نے کسان پہ محنت کی. کسان اٹ سیلف ایک بہت بڑی جان تھی پاکستان کے لیے، چونکہ میرے اندر بھی وہ ساری چیزیں ہیں، پیٹریوٹزم بھی ہے، نیشنلزم بھی ہے، ہر چیز ہے. کسان ہے، کسان کا بیٹا بھی مٹی سے. تو وہ کسان کا میں نے راحت فتح علی خان سے بھی ایک تھوڑا سا ریلیشن ہے ہمارا امرتسر سے، تو وہ بھی لائن میں تھے اس ٹائم. اور اس کے بعد ریچا شرما انڈیا سے تھی. میں نے ان سے گانا کروایا، دھرتی سے پیار دو، دھرتی سے پیار لو. اور میں یہ کانسیپٹ اس میں دیا کہ آپ سارا کچھ دھرتی ہے، آپ اس کو جتنا پیار دو گے اتنا ہی آپ اس سے لو گے. تو اتنا ہٹ گیا فیاض صاحب کہ انہوں نے الحمدللہ اس ٹائم وہ دوسرا مل لگا لی انہوں نے گھی کی، زاوی کے نام سے. اور اتنی سیل بوسٹ کی ہے کہ آپ کی سوچ ہے بہت زبردست. اس کا مطلب ہے جس نے اپنی سیل کرانی ہے، بوسٹ کرانی ہے، وہ رانا رؤوف صاحب. نہیں ایسی بات نہیں ہے، لیکن ظاہر ایک اسٹریٹجی ہوتی ہے. اب آتے ہیں کہ آپ کینیڈا آئے اور آپ نے گولڈن تھاٹس یہاں سے شروع کی، اور اب گولڈن تھاٹس کا پاکستان میں بھی آفس ہے. اس وقت گولڈن تھاٹس کے پاس کون کون سے پروجیکٹس ہیں، اور اسپیشلی ری میکس کو آپ پاکستان میں کیسے لے، کیونکہ ٹائم تھوڑا ہے اس لیے میں جلدی پلیز. بہت سارے پروجیکٹ ہیں، لیکن فائنل پہ آتے ہیں کہ جی ری میکس کو اب کچھ نیا کرنے کی جدوجہد میں رہتا ہوں. تو عمران گوندل صاحب نے ادھر ہمارے بہت اچھے دوست ہیں، انہوں نے ایک بیسیکلی برین چائلڈ تو انہیں کا پروجیکٹ ہے. میں نے صرف معاملت کی کہ پاکستان میں گورنر ہاؤس میں پہلی دفعہ ریئل اسٹیٹ کمرشلی ایک گورنمنٹ کے پلیٹ فارم پہ لانچ کیا، اور وہ بہت زیادہ اچھا رسپانس ان کو ملا ہے. ابھی اس ٹائم ان کے بہت سارے فرینچائزی نیٹ ورک ان کو مل گیا ہے، اور وہ وہاں صرف زمین.com ہے. تو پاکستان میں ایک ایسا نیٹ ورک ضرورت تھی جو کہ فراڈ سے پاک ہو اور کوئی فیک لسٹنگ سے پاک ہو، فیئر ٹرانزیکشن، اور اسپیشلی اوورسیز کے لیے. تو آپ اوورسیز جو ہے ری میکس پہ کیونکہ ادھر ریلائی کرتے ہیں، تو آنکھیں بند کر کے پاکستان میں انویسٹ کر سکتے ہیں. تو یہ بھی ایک پاکستان کی خدمت کے لحاظ سے برانڈس کا آنا جانا جو ہے وہ لگا رہتا ہے. اچھا، اس میں ایک کویسچن ہے، کیونکہ ہمارے آپ کو پتہ ہے ریئل اسٹیٹ میں لوگ بہت زیادہ ہیں جو ریئل اسٹیٹ ایجنٹس ہیں یا ریئل اسٹیٹ ایڈوائزر ہیں، لائسنس ہولڈر ہیں، ان کے لیے بھی یہ انفارمیشن ہوگی. اور ہمارے لوگ جو یہاں کینیڈین یا اوورسیز امریکہ میں یا دنیا میں کہیں بھی دیکھ رہے ہیں، وہ اگر پاکستان میں ریئل اسٹیٹ کے بزنس کے کسی جو نیٹ ورک آپ نے وہاں بنایا ہے کراچی لاہور میں، ان کے تھرو بزنس لینا چاہتے ہیں، تو ان کے لیے کیا سیفٹی کی کیا پوزیشن ہے، وہ کتنے سیکیور اینڈ سیف ہوں گے؟ اور جو ایجنٹ جو ہیں، جو پراپرٹی ایڈوائزر ہیں دنیا بھر میں، وہ اگر پاکستان میں ری میکس کو جوائن کرنا چاہیں تو وہ کر سکتے ہیں کیا، کیسے کر سکتے ہیں؟ دونوں اپرچونٹی ہیں جی. انویسٹرس کے لیے تو سب سے اچھا پلیٹ فارم مل گیا، اور وہ آنکھیں بند کر کے، کیونکہ جو پراپرٹیز لی جا رہی ہیں وہاں، وہ پہلے سب سے پہلے ان کو اداروں سے ویریفائی کیا جا رہا ہے. ری میکس والے ری میکس والے میں ان کا میڈیا پارٹنر ہوں، میں ان کے ساتھ معاونت کرتا ہوں. تو جتنے ادارے ہیں، ایف ڈی اے ہے، کے ڈی اے ہے، یا جو سی ڈی اے ہے، یا جتنے لیگل ہے، اس کی ساری لیگلٹیز جو ہے وہ پوری کی جاتی ہیں. اور اس ٹائم تو خیر اچھے پروجیکٹ پہ ہاتھ ڈالا جا رہا ہے، جیسا ستارہ گرین سٹی ہے، یہ بی سی کے ہی پلیٹ فارم پہ. ستارہ پہ آ جائیں. آپ نے ستارہ والوں کے ساتھ، میاں ادریس صاحب کے ساتھ آپ کی مطلب ہے ایک بزنس ریلیشن شپ بھی ہے، پرسنل ریلیشن شپ بھی ہے، دوستی بھی ہے، ان کا ٹرسٹ بھی آپ پہ بہت زیادہ ہے.
92 نیوز ہو یا کسان گھی ہو یا ستارہ ہو؟ اچھا نہیں، یہ دونوں علیحدہ گروپ میں. اچھا ہاں کسان گروپ علیحدہ ہے. 92 اور کسان میاں رشید صاحب میاں حنیف صاحب کا ہے پاکستان، اور ستارہ گروپ علیحدہ ہے میاں. لیکن یہ آپس میں کزن وزن ہے کیا؟ نہیں کوئی کزن نہیں، چنوٹی شیخ ہیں جی. اچھا، اور دونوں لیکن ان کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے. کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن آپ نے 92 والے میاں گروپ کو بھی قابو کیا ہوا ہے، اور آپ نے یہ ان کے یہ جو میاں ادریس صاحب والا ستارہ کیمیکل اور ستارہ لان والے گروپ ہے، اس کو بھی یہ بھی آپ کے ہاتھ میں. میں نے سر قابو نہیں کیا، ہو سکتا انہوں نے ہاتھ میں انہوں نے قابو کیا. آپ کو کیسے انہوں نے، دو رائیول بزنس گروپ ہیں چنیوٹی شیخ ہیں، انہوں نے آپ کو قابو کر لیا؟ یہ فیصل آباد والوں کی مہربانی ہے کہ جی وہ ایک جب دیکھ لیتے ہیں کہ بندہ ٹھیک ہے تو کہتے ہیں چلو اس کو بھی ساتھ لے لیتے ہیں. ٹھیک ہے، دیٹس گڈ. تو آپ نے 92 نیوز کا پروجیکٹ کہاں تک پہنچا؟ کیونکہ آپ نارتھ امریکہ میں اوور آل انچارج ہیں 92 نیوز کے، اور ہم نے سنا تھا کہ 92 نیوز والے شاید یہاں سے نیوز پیپر شروع کرنا چاہتے ہیں، چینل شروع کرنا چاہتے ہیں، امریکہ سے لانچ کریں گے، کینیڈا سے لانچ کریں گے. فریڈم آف ایکسپریشن کے حوالے سے جو پاکستان میں ہر وقت ایک خطرہ ہوتا ہے کہ کوئی پتہ نہیں کس وقت پیمرا کا نوٹس آ جائے اور اپنے ہر چیز بند کرنی پڑے، تو وہ شاید سوچ رہے ہیں کہ ایک اوورسیز اپنا چینل بنا لیں جو یہاں سے پھر فیڈنگ کریں، اور اس پہ پھر کیونکہ وہ فارن کنٹینٹ والا چینل ہوگا تو اس پہ اس طرح پاکستان کے رولز ریگولیشن اس طرح اپلائی نہیں ہوں گے، کیونکہ پاکستان میں CNN بھی چل رہا ہے، HBO بھی چل رہا ہے پیمرا کے تھرو. اور تو وہ ایک آئیڈیا تھا، وہ پروجیکٹ کہاں تک پہنچا؟ میاں صاحب کا جو 92 کسان گروپ ہے ان کا بھی یہی ویژن ہے. وہ بڑے ماشاء اللہ ریلیجیس پیٹریوٹزم اور نیشنلزم ان میں بھرا ہوا ہے. ٹھیک ہے. تو ان کا بھی یہی تھا کہ پاکستان کو پروموٹ کیا جائے. میری صرف یہ ہے کہ میں بس اللہ چن لیتا ہے کہ اس چینل کو جب اس کا آغاز کراچی سے ہوا تھا اس کا نام کچھ اور تھا تو میں لینا نہیں چاہتا، تو اس کو ہم نے شفٹ کیا تھا اس چینل میں. تو اس کے بعد پھر چونکہ اب ادھر میں رہتا ہوں تو ادھر کافی سارے لوگ کام کر رہے تھے، لیکن ظاہر ان کے ساتھ ایک لانگ ریلیشن شپ ہے، ایک فیملی اپنا ریلیشنس بھی ہیں، تو انہوں نے میری ذمہ داری مجھے لگا دی کہ آپ ذرا اس کو دیکھ لیں. پھر دیس پردیس کے نام سے ایک پروگرام پورا آپ کو بھی پتہ ہے کہ آپ ماشاء اللہ اس میں مہمان آتے تھے، ہم نے کیا. تو ابھی وہ سیٹ اپ بنا رہے ہیں، وہ خود ادھر ایک دیکھ رہے ہیں ابھی، چونکہ حالات پاکستان کے ایسے نہیں ہیں، جیسے اسٹیبل ہوتے ہیں تو انشاء اللہ وہ آ کے آپ آگے اس کام کو بڑھانا چاہتے ہیں. اب آتے ہیں یہ ستارہ گرین والا آپ نے پچھلے دنوں ایک لانچ کیا پلان، وہ کیا ہے؟ ستارہ گرین سٹی جی اپنا فیصل آباد کا ستارہ سپنا سٹی سب سے اچھا پروجیکٹ تھا، جو کہ ایک مائل سٹون ہے فیصل آباد سٹی میں. فیصل آباد سٹی کتنی زمین ہے ان کے پاس؟ ان کے بڑا پروجیکٹ ہے، کوئی بہت بڑا پروجیکٹ ہے، کوئی 10 مربع میرے خیال زمین ہے، اور THA اور یہ جو آپ کا ہے بحری ٹاؤن اس سے زیادہ اچھا، اس لیے کہ آسٹریلین فرم اس کو بنا رہی ہے. اس کا جو آپ کو میں فلم بھیجوں گا بل کا، اس کا جو پورا پلان ہے آپ دیکھیں گے کہ جو اسٹیٹ آف دا آرٹ فیسلٹیز ہیں، بریجز بنا رہے ہیں، 4 جتنے چوک ہیں وہ خلفائے راشدین کے نام پہ ہیں. اس کا انٹرنس گیٹ اللہ کے نام پہ اللہ لکھا ہوا ہے انٹرنس پہ. تو وہ اسلامک کیلیگرافی، اسلامک مونومنٹس وہ سارے اس میں پائے جائیں گے. اور گرینری اتنی زیادہ ہے کہ جو فیصل آباد کا فارسٹ ہے اس کے ساتھ ہے وہ، اور نہر کے اوپر ہے، پرائم لوکیشن پہ ہے، اور پرائس بھی سب سے کم ہے. ایک تاثر یہ ہوتا ہے کہ اوورسیز پاکستانیوں پہ کے پاس آ کے جب چیز کوئی بیچنے کی کوشش کرتا ہے، یا اوورسیز یہاں سے وہاں جائیں تو وہ کہتے ہیں یہ تو باہر سے آئیں جن کے جیب میں ڈالر ہیں، تو وہ چھری تیز کر لیتے ہیں پہلے سے. تو آپ کے ان ستارہ والوں نے چھری کو زیادہ تیز تو نہیں رکھی ہوئی اوورسیز؟ میں بتا دیتا ہوں کہ ہمارا ریٹ تو بالکل 18 لاکھ روپے پر مرلہ ہے، جبکہ اپوزٹ سائڈ پہ جو کالونی ہے اس کا 25 لاکھ ہے. اور ہمارا برانڈ ماشاءاللہ ٹرسٹ وردی ہے، اور آنکھیں بند کر کے اس پہ انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں. فیک فائلوں والا وہ والا چیز نہیں، ستارہ کا ایک نام ہے، جب سے پاکستان بنا اس کی ایک ہسٹری ہے. تو اور فیصل آباد ان کا اپنا شہر ہے، وہ کیسے وہاں اپنا نام خراب کریں گے؟ بحری ہے اور DHA سے آپس کی بات ہے، زیادہ ٹرسٹ وردی نہیں ہے ستارہ. ٹھیک ہے. اس وقت جو ہے اچھا ایک اور اس کے بارے میں میرے پاس ایک چیز پہنچی تھی، میں وہ شیئر کروں گا، اسکرین پہ بھی دکھا دیں گے. وہ کیا کنٹروورسی ہے کہ جی کہ یہ نہیں سم تھنگ وینٹ رانگ اور سم تھنگ از گوئنگ رانگ. مشتری ہوشیار باش، یہ المشتہر محمد ادریس اینڈ ستارہ فیملی، ستارہ کیمیکل انڈسٹریز فیصل آباد، یہ جنگ میں، ایکسپریس میں اور پاکستان کے اخبارات میں ایوری سنڈے کو یہ اشتہار ہوتا ہے. میں نے بھی دیکھا ہے، ہمارے علم میں آیا ہے کہ کچھ ڈیولپرز اپنے ریئل اسٹیٹ پروجیکٹس کے نام کے ساتھ ستارہ کا نام استعمال کر رہے ہیں، لہٰذا عوام الناس کو ان کے اپنے مفاد میں مسئلہ کیا ان پروجیکٹس کے ساتھ ستارہ کا کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے. یہ آپ نے ایڈ دے دیا، یہ ہم دکھا بھی رہے ہیں. یہ ایڈ دینے کی ضرورت کیوں پڑی؟ اور یہ اگر آپ ایڈ دے رہے ہیں تو آپ اس میں کیوں نہیں ایکسپلین کرتے کہ ہمارا ریئل اسٹیٹ کا یہ بزنس ہے؟ کیونکہ ایک طرف آپ یہ تو جو جن لوگوں نے غلط کوئی بزنس آپ سے ملتے جلتے نام سے کسی نے بزنس شروع کر دیا ہے، آپ ان کو تو کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. اپنا بھی تو ساتھ تعارف کرائیں کہ یہ ہمارا ریئل پروجیکٹ ہے. اگر آپ واقعی ستارہ سے انفلوئنسڈ ہیں یا ستارہ کو آپ ٹرسٹ کرتے ہیں
تو ہماری یہ ویب سائٹ ہے, یہ ہمارا, اس پہ کنٹیکٹ کریں, یہ دوسرے جو ہیں وہ غلط ہیں. وہ کیا کہانی ہے, یہ اخبار میں اشتہار کیوں آتا ہے؟ میں بتا دیتا ہوں. یہ ہماری پورے سال کی کمپینوں سے پہلے بہت سارے ہر شہر میں ستارہ سیارہ کوئی نقطے اوپر نیچے کر کے لوگ چلا رہے تھے. تو ہم نے ایک لیگل ایکشن لیا اور وہ عدالت میں کیسز چل رہے ہیں. تو ایک ریکوائرمنٹ ہے کہ ہم اویئرنیس دے رہے ہیں کہ ہمارا جو ہے نا کچھ لوگ نام یوز کر رہے ہیں. جو باقی آپ کا سوال کا دوسرا پورشن ہے کہ جی اس میں کیوں نہیں لکھ رہے, تو ہم وہ علیحدہ پروجیکٹ کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں, علیحدہ ایڈورٹائزنگ کر رہے ہیں, وہ ہمارا اسٹائل ہی اور ہے. تو اس میں ہمیں اتنے ماشاء اللہ بڑا گروپ ہے, اس میں ویب سائٹ بھی 10 لکھنی پڑیں گی, پروجیکٹ بھی 10 لکھنے پڑیں گے. تو اسٹیٹ فارورڈ ایک میسج آ رہا ہے کہ جی آپ دیکھ کے, یہ صرف عدالتی کارروائی کے لیے ریکوائرمنٹ پوری کر رہے ہیں آپ, اور لوگوں کو اویئر کرنے کے لیے. ٹھیک ہے, لیکن کوئی بڑی پریشانی اس میں نہیں ہے؟ نہیں الحمدللہ. اگر لوگ جو ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں وہ آپ سے رابطہ کرنا چاہیں تو آپ کا ٹیلی فون نمبر کیا ہے؟ کیونکہ لوگ آپ سے اپنے پروڈکٹ کی مارکیٹنگ, ایڈورٹائزمنٹ, برانڈنگ کے لیے رابطہ کر سکتے ہیں. کوئی بھی ان کا میڈیا سے ریلیٹڈ, میڈیا مارکیٹنگ سے ریلیٹڈ کام ہو اس سلسلے میں رابطہ کر سکتے ہیں. ریئل اسٹیٹ کا پاکستان میں ریمیکس کے حوالے سے کوئی کام ہو اس سے رابطہ کر سکتے ہیں. ستارہ گرین کا کینیڈا میں جو آفیسز اور جو ریئل اسٹیٹ پراپرٹی ڈیلر آپ سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں, عام لوگ, عام شہری رابطہ کرنا چاہتے ہیں, وہ رابطہ کر سکتے ہیں. آپ اپنا ٹیلی فون نمبر دے دیں. جی فیصل صاحب 416-450-2820. ٹھیک ہے, اور میرا واٹس ایپ نمبر ہے. تو میں چونکہ ٹریولنگ کرتا رہتا ہوں تو میں واٹس ایپ پہ ریکویسٹ کروں گا کہ کسی نے رابطہ کرنا ہے تو واٹس ایپ پہ. بہتر ہے کہ پہلے واٹس ایپ پہ سیو کر لیں اور وہاں سے پہلے میسج بھیجیں, اپنا تعارف کرائیں کہ میں کون ہوں اور کہاں سے رابطہ کر رہا ہوں اور یہ میری بات ہے, تو پھر آپ ان سے رسپونڈ کر لیں گے. ایک آخری کوسچن میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں رانا صاحب, جو میں نے درمیان میں پہلے کہا تھا کہ جب لوگ بڑے بڑے ناموں کے ساتھ ان کا مطلب ہے شولڈر ربنگ ہو جاتی ہے, ہاتھ ملاتے ہیں, بیٹھتے ہیں, کام کرتے ہیں. آپ نے اتنے بڑے بڑے لوگوں سے ساتھ کام کیا, چاہے وہ میڈیا کے ہوں, شوبز کے ہوں, سپورٹس کے ہوں, یا پالیٹکس کے ہوں, یا بزنس مین ہوں, شاید ہی کوئی ہو. FPCCI کے آپ میڈیا کمیٹی کے ہیڈ رہے ہیں. تو لوگوں میں ایک غیر ضروری سی رعونت اور تکبر اور غرور اور اپنے آپ کو ایسے اوپر سمجھنا وہ آ جاتا ہے. آپ میں وہ بات نہیں ہے, اس کی کیا وجہ ہے؟ سر یہ ماں باپ کی تربیت اور خاندان کی وہ تھوڑا سا وہ جمز ہوتے ہیں وہ جو کیری فارورڈ ہوتے ہیں. تو دوسرا یہ کہ یہ بھی پتہ ہے چلیے یہ نہ بھی ہوں انسان کو, یہ تو میری آنکھوں دیکھے واقعات ہیں. کئی بزنس مینوں کو میں نے ڈوبتے ہوئے دیکھا ہے, کئی سیلیبریٹیز کو بھوکے مرتے دیکھا ہے, جن کو میں کوئی 5-5 لاکھ روپیہ فیس دیتا تھا 1 گھنٹے کی, وہ بعد میں 99 روپے آتے دیکھا ہے. تو یہ ساری چیزیں تو آتی جاتی رہتی ہیں, ڈاؤن فال چلتے رہتے ہیں, اوپر بھی جاتے رہتے ہیں. تو الحمدللہ اللہ نے شروع سے شعور دے دیا تھا کہ انسان کی قدر کریں, چیزوں کی نہ کریں. اور آپ کسی کی عزت اس وجہ سے نہ کرتے اس کا رتبہ کیا ہے, جو اس کی دولت کیا ہے, اس وجہ سے نہ کریں. صرف اس کے اندر جو دل ہے نا, آپ اس کو اپریشیٹ کریں, اس کی نیت اور جذبے کو کریں. بس یہ اللہ نے میرے میں وہ دے دیا, اسی کو میں سلام کرتا ہوں. باقی آپ سے آخری کوشچن میں ضرور یہ بھی پوچھوں گا, کیونکہ آپ میڈیا انڈسٹری کے ایک بڑا آپ کا نام ہے, پہچان ہے, اور آپ کی ایک آنکھ ہے آپ چیزوں کو دیکھ کے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ اوورسیز پاکستانیوں کے UK میں بھی کافی اس طرح کے IPTV چینل ہیں, کینیڈا میں بھی ماشاءاللہ 3-4 تو بڑے ہیں, باقی بھی سارے محنت کر رہے ہیں, امریکہ میں بھی شروع ہو گئے ہیں. یہ جو اوورسیز پاکستانیوں کا 1 کروڑ اوورسیز پاکستانی ہیں, اور انہوں نے یہ جو میڈیا کا کام شروع کر دیا ہے, اس کو آپ کہاں دیکھتے ہیں؟ ابھی ایک ایسا کام کر رہے ہیں, ان کے کام کی کوالٹی اپنے لمیٹڈ ریسورسز میں جو وہ پروڈکٹ اپنی آؤٹ پٹ دے رہے ہیں وہ کیسی آپ کو لگ رہی ہے؟ فیوچر آپ کا کس طرح ان کا دیکھ رہے ہیں, اور وہ کس طرح اس کو بہتر کر سکتے ہیں؟ اور اوورسیز پاکستانی 1 کروڑ اوورسیز پاکستانی کس طرح اس کا حصہ بن سکتے ہیں؟ کس طرح اس میڈیا انڈسٹری جو اوورسیز پاکستانیوں کی میڈیا انڈسٹری ہے اس کو ہائی لائٹ کر کے پروموٹ کر کے آگے لے جا سکتے ہیں؟ کیونکہ پاکستان میں پیمرا کے بارے میں شکایت تو ہر کوئی کرتا ہے, گورنمنٹس کے بارے میں بھی شکایت کرتے ہیں. جو اپوزیشن والے ہوتے ہیں, جو کل کے اپوزیشن والے تھے, وہ آج کل کے حکومت والے آج حکومت پہ الزام لگا رہے ہیں, اور جو کل کے اپوزیشن والے تھے وہ آج جو ہے وہی رولز اپلائی کر رہے ہیں, اور اسی طرح پیمرا کو یوز کر رہے ہیں اور سرکاری چیزوں کو یوز کر رہے ہیں. تو وہاں پاکستان میں اس طرح کی اظہار رائے کی آزادی نہیں ہے. ہزار ہم تعریفیں کرتے رہے ہیں کہ جی ہے, اس کے باوجود کہیں نہ کہیں قدغن ہے. شمالی علاقہ جات کی سیر کا کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی کا ٹکٹ کٹ جاتا ہے, اور وہاں شمالی علاقہ جات کی سیر کرانے کے لیے لوگوں کو اٹھا لیا جاتا ہے. پھر اس وقت جب وہاں پابندی ہو, سختی ہو, تو پھر یہ اوورسیز پاکستانی میڈیا انڈسٹری جو ہے ان کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے کہ یہ لوگوں کو آگاہ رکھیں اور یہ اپنی زبان کھولیں اور یہ کرج کا مظاہرہ کریں. اور یہ لیکن یہ کیسے کریں؟ کیونکہ فائنینشلی اگر یہ وائبل نہیں ہوں گے یہ سارے پروجیکٹس, تو یہ اپنی ذمہ داری بھی اس طرح پوری نہیں کر سکیں گے, کیونکہ لوگوں کی ایکسپیکٹیشنز ہم سے زیادہ ہیں, لیکن لوگوں کو اندازہ نہیں ہے کہ ہم کتنے لمیٹڈ ریسورسز میں یہ کام کرتے ہیں.
مجھے تو اندازہ ہے کہ میں 25 سال سے یہ میڈیا سے ادھر سے بھی وابستہ ہوں. جب کچھ بھی نہیں ہو, $50 کے لیے ہمیں پتہ نہیں لوکل کلائنٹس کے پاس جانا پڑتا تھا. اب تو الحمدللہ بڑا اچھا سین ہو چکا ہے, چینلز کھل چکے ہیں, اسٹوڈیو بڑے خوبصورت بن چکے ہیں, آپ جیسے پروفیشنلز لوگ آ چکے ہیں. پہلے تو یہ تھا ہی نہیں. انڈسٹری اس ٹائم گروتھ پہ ہے اور یہ انشاءاللہ میجورٹی پہ بھی جائے گی. پاکستان اوورسیز کے حوالے سے جو آپ نے ابھی بات کی کہ موقف جو ہے بالکل ادھر اچھے طریقے سے پیش کیا جاتا ہے, جو بات وہاں نہیں کہی جا سکتی ادھر کہی جا سکتی ہے. تو اس لیے چینلز اپنا رخ ادھر کر رہے ہیں. 92 آ گیا, ایئر وائی نے پروگرام شروع کر دیا, جیو نے شروع کر دیا, یو ایس اے آ گیا, انٹرنیشنل بیم ساری آ گئی, اب ہم ٹی وی کے ایوارڈس آ گئے. ہر چینل, ابھی مجھے پچھلے 2-3 چینلز کے کالز آئی ہیں پاکستان سے کہ رانا صاحب آپ اس میں ہمارا پروگرام بھی کوئی علیحدہ جو ہے وہ کر سکتے ہیں, ہمارے لیے بھی کوئی چیز دیکھیں. تو مارکیٹ ایکسپلور کر رہے ہیں وہ. اب ہمیں کیا چاہیے کہ جو برانڈز ہیں ان کو انوالو کر کے پاکستانی برانڈز کو ادھر آئیں, آپ جیسے پروفیشنلز کو لیں, لیکن جو نا تجربہ کار ہیں, جو شوقین حضرات ہیں, وہ جو ہے نا ان سے معذرت کر لیں کہ آپ لوگ بلکہ ایک ایسوسیشن بننی چاہیے کہ جو اصل لوگ ہیں وہ فرنٹ پر آئیں, برانڈز کے ساتھ ملاقاتیں کریں, میٹنگز کریں, ان کے ساتھ مل کر پروگرام برانڈڈ کریں اور وہ اس کو گرو کروائیں اور اپنی آواز جو ادھر سے ہے وہ پوری دنیا تک پہنچائیں. اور اس میں نیشنل چینلز آگے آئیں, لوکل چینل ان کے ساتھ مرج ہو جائیں جب کوئی اس میں ٹائم پرچیز کر لیں. لیکن ادھر کے چونکہ پروگرامز ادھر کوئی ٹائم ڈفرینس کی وجہ سے نہیں دیکھے جاتے, لیکن جب نیشنل چینل پہ آپ 1 گھنٹہ لے لیں گے, جب مرج ہو جائیں گے تو آپ کی آواز وہاں پہنچ جائے گی اور ادھر کی ادھر پہنچ جائے گی. تو میرے خیال یہ اسٹریٹجی ہونی چاہیے. یہ تو آپ نے میڈیا کی کر دی, پبلک کی کیا رسپانسبلٹی ہے کہ پبلک کس طرح جو ہے اپنا رول پلے کر سکتی ہے ٹو پروموٹ اوورسیز پاکستانی میڈیا انڈسٹری؟ اس میں تو خیر ہم کوشش آپ ہونی چاہیے کہ جو ایڈورٹائزرز ہیں, بزنس مین ہیں, وہی میڈیا کو سپورٹ کر سکتے ہیں. پبلک کو چاہیے کہ ریڈیو لسنرشپ زیادہ ہے, ویسے کینیڈا میں لوگ ریڈیو زیادہ سنتے ہیں اور ٹی وی کم دیکھتے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ اس میں ٹی وی کے پروگرام آپ لوگوں کو بھی محنت کرنی چاہیے کہ اس میں کریٹو پروگرامس دیں تاکہ اس کی ویورشپ زیادہ ہو. جب ویورشپ زیادہ ہوگی تو لوگ دیکھیں گے تو بزنس ملے گا. تو ایک جیسے ہی پروگرام سب چل رہے ہوتے ہیں, ہر جگہ سیم گیسٹ ہوتے ہیں, سیم فارمیٹ ہوتا ہے, تو آپ لوگوں کو بھی وہ تھوڑا سا بریک کرنا پڑے گی چیزیں. بہت شکریہ رانا صاحب ہمارے اسٹوڈیو تشریف لانے کا. ناظرین کرام, یہ تھے رانا رؤف, میڈیا انڈسٹری کے ایک بڑا نام, انہیں میں کہوں گا میڈیا موغل ہیں. یہ میڈیا ایڈورٹائزنگ, مارکیٹنگ, برانڈنگ کے حوالے سے ان کی اپنی ایک پہچان ہے, نام ہے. آپ کو بھی میڈیا ایڈورٹائزنگ, مارکیٹنگ, برانڈنگ کے حوالے سے کوئی آپ ان سے رہنمائی لینا چاہتے ہوں, ان کی خدمات لینا چاہتے ہوں, رانا رؤف صاحب سے گولڈن تھاٹس ان کی ویب سائٹ گوگل کر لیں, وہاں رابطہ کر لیں ان سے. اور یہ آپ کے جس طرح میں نے کہا انتہائی ڈاؤن ٹو ارتھ آدمی ہیں. میری اس بات کی تصدیق آپ سے ان کے ملاقات کے بعد ہوگی کہ کیا میں سچ کہہ رہا ہوں یا میں ویسے ہی صرف سٹوری بنا رہا ہوں. کیونکہ ہمارے بارے میں, میڈیا والوں کے بارے میں یہ بھی تاثر ہوتا ہے کہ شاید ہم سٹوریاں زیادہ بناتے ہیں, لیکن سٹوری کو کنفرم کرنا آپ کا کام ہے. اور کنفرم کرنے کا یہی طریقہ ہے کہ جو بات ہم کریں اسے کہیں نہ کہیں سے آپ گوگل کریں, سرچ کریں, کوشش کریں, ملیں. اور رانا صاحب جیسے ہمارے معزز مہمان جو آج ہیں, یہ اگر کسی تقریب میں لیں تو آگے بڑھ کے آپ ان سے ہاتھ ملائیں اور ان سے پوچھیں اور ان سے بات کریں اور انہیں یاد کرائیں کہ آپ کا ہم نے پروگرام دیکھا تھا اور ہم نے آپ کے بارے میں یہ سنا تھا. پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہم جو کہتے ہیں واقعی وہ ہوتا ہے. اپنا اور اپنے گرد و نواح کے لوگوں کا اسی طرح خیال رکھیے گا جس طرح آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا خیال رکھا جائے. آئندہ ہفتے ایک اور معزز مہمان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے.